बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको खुशामदीद माय रिस्पेक्टेड सिस्टर्स। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका आना यहाँ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम खुद भी कुरान सीखें और दूसरों को भी कुरान सिखाएं। आमीन या रब। जी, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो कुरान हकीम सीखे और सिखाए। मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग इस कोर्स को अटेंड करते हैं, वो सब लोग इसी नीयत के साथ आते हैं कि हम खुद भी सीखना चाहते हैं और सीखने के बाद दूसरों को सिखाना चाहते हैं। इसकी बहुत बड़ी सआदत है। अब देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो शख्स बेहतरीन शख्स है जो कुरान हकीम सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए, आमीन। इस एक हदीस को हम हर कोर्स में, हर क्लास में पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये ऐसी हदीस है, हम पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है कि ये हमारे दिल पे लिखी होनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की किताब से एक हर्फ पढ़ा, उसके लिए उसके बदले में एक नेकी है और ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। मेरी बहनों, सबसे पहले ये मेरे लिए नसीहत है, मेरे लिए याद दहानी है, मेरे लिए रिमाइंडर है और फिर आप लोगों के लिए कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने कुछ रूटीन बना लें। हम जितनी दफ़ा फ़ोन उठाएँ, कोई सोशल मीडिया पे चेक करने के लिए, कोई फ़ेसबुक की पोस्ट, कोई व्हाट्सएप की पोस्ट, एक आदत बना लीजिए कि आपने सूरह इख़लास पढ़नी। कोई भी सूरा पढ़ने की, सूरह इख़लास छोटी सूरा है। एक आदत बना लीजिए। आप और फिर रात को पलट के देखिए कि आज मैंने कितनी दफ़ा पढ़ी। आप खुशी से यानी बहुत खुश हो जाएँगे रात को जब आप देखेंगे कि आपने बीसियों मर्तबा पढ़ ली। हमने पिछले दिनों में हम कहते रहे 5 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा पढ़ें, दिन में कुछ दफ़ा पढ़ें। अगर आप ये करके देखें अब आप, तो आप देखेंगे कि कितना फ़र्क आ रहा है। उम्मीद है कि हम सब इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि जो हम दूसरों को कहते हैं, हम उस पर खुद भी अमल करें और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ करने की कोशिश करें, आमीन। तो ये हैं मोटे पढ़े जाने वाले हुरूफ। इसके बारे में हमने पहले कई दफ़ा बात की है और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है कि कितने अहम हैं। सिस्टर शबाना, ये जो आप ग्रुप वगैरह के बारे में लिख रही हैं ना मेरी बहन, ये प्लीज़ आप एडमिन को मैसेज कर दीजिए। आप उनको मैसेज कर दीजिए, वो आपको जो भी सिलसिला होगा वो समझा देंगे इंशाल्लाह। कि एडमिन में कई लोग काम करते हैं इंशाल्लाह, यानी सब आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। तो ये 7 लफ्ज़ हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, इनका मजमूआ है क़िज़ और ये 3 हुरूफ हैं जो हुरूफुल मद हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा, हमने देखा कि ये कैसे मद बनते हैं। अब हम अपना सबक आगे का शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो आज हमारे पास जो है, वो हमने पिछला सबक जो पढ़ा था उसी की कंटिन्यूएशन है। पिछला सबक क्या था? पिछला सबक हमने ये पढ़ा था, सबको याद है ना? जिसमें हमने मद पढ़ी थी। पहले हमने छोटी मद, जो हमने इस सबक में जो हमने मद पढ़ी थी यहाँ पे, मदूद अपनी, ये वाली सबको याद है ना? ये बा फ़त्हा अलिफ बा, बा दम्मा वाव बू, बा कसरा या बी, बा बू बी, हमने ये मद पढ़ी थी, ठीक है ना? फिर हमने ये लीन पढ़े, ता फ़त्हा वाव ताऊ, ता फ़त्हा या तई, सा फ़त्हा वाव सऊ, सा फ़त्हा या सई, तऊ, तई, सऊ, सई। सब लोगों को याद है?
یہ ہم نے مد کی 2 اقسام پڑھی تھی کہ ایک اس طرح سے مد ہوتا ہے حروف المد میں، اور ایک جو ہے حروف اللین ہے وہ بھی مد ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی 2 حرکتیں کھینچنا ہے۔ جن سسٹرز کو آواز نہیں آ رہی، سسٹر رمیزہ آپ اپنا فون چیک کریں اور کہیں آپ نے کوئی ساؤنڈ کو میوٹ تو نہیں کیا ہوا ہے۔ پھر ہم نے یہ والا سبق شروع کیا۔ یہ والے سبق میں ہم نے یہ کہا کہ یہ والا سبق جو ہے اس میں ساری پریکٹس ہے جو ہم نے پہلے حرکات پڑھی ہیں کہ حرکات کے ساتھ لفظ کیسے جوڑے جاتے ہیں، اس میں وہ شامل ہیں۔ اس میں تنوین شامل ہے جو ہم نے پڑھی کہ جی جب تنوین ہوتی ہے تو اس میں نون کی آواز آ جاتی ہے۔ اس میں اصلی مد یا نیچرل مد یا چھوٹا مد جو ہم نے پڑھا کہ یہ جب الف سے پہلے فتحہ ہو یا سے پہلے کسرہ ہو یا واو سے پہلے دمہ ہو تو یہ چھوٹی مد ہوتی ہے جس کو 2 حرکتیں کھینچتے ہیں۔ ہم اس کی بھی پریکٹس اسی میں ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے بڑی مد پڑھی کہ جب 2 حرکات 4 حرکات بن جاتی ہیں، اس کی بھی پریکٹس اسی سب میں، اسی پیج میں ہے۔ یہ پیج ہم نے پڑھا تھا، آج ہم دوسرے والے پیج کو پڑھیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ ہم کتنا سبق انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ ان سارے حروف کے بارے میں کسی کو یاد دلانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا میری بہنوں، سب نے یاد کر لی ہے نا؟ یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کی کلاس ماشاءاللہ بہت آگے ہے، دوسری کلاسوں میں رولز ہم نے دیر سے کرنا شروع کیے تھے، آپ کی کلاس میں پہلے سے شروع کر دی ہیں، تو یہ سب اگر آپ کو یاد ہوں گے نا تو ان کو ہمیں استعمال کرنے میں بڑی آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ چلیں ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین فتحہ الف آ، حمزہ کسرہ ای، عائی، لام فتحتین لن، عائلن، غین فتحہ الف غا، سین کسرہ سی، غاسی، قاف دمتین قن، غاسقن، نون فتحہ الف نا، صاد کسرہ صی، ناصی، را کسرتین رن، ناصرن، واو فتحہ الف وا، لام کسرہ لی، والی، دال کسرتین دن، والدن۔ اب دیکھیں اگلا کیا لفظ آ رہا ہے، اگلا لفظ جو آ رہا ہے، اچھا زبر پیش کے ساتھ کرنا ہے، میں بھول گیا تھا جی، سوری، میں دوبارہ زبر پیش سے پڑھتا ہوں۔ عین زبر الف آ، حمزہ کسرہ، حمزہ زیر ای، عائی، لام 2 زبر لن، عائلن، غین زبر الف غا، سین زیر سی، غاسی، قاف 2 زیر قن، غاسقن، نون زبر الف نا، صاد زیر سی، ناصی، را 2 زیر رن، ناصرن، واو زبر الف وا، لام زیر لی، والی، دال 2 زیر دن، والدن۔ اب دیکھیں اگلا حرف کیا، اگلا کلمہ کیا آ رہا ہے۔ یہ ہم نے پہلی دوسری کلاس میں پریکٹس کی تھی، اس وقت ہم صرف یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جی ہم جب قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم استعاذہ پڑھتے ہیں۔ استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ اس وقت ہم نے صرف کہہ دیا تھا جی یہ حمزہ ہے، یہ عین ہے۔ اب الحمدللہ آپ لوگوں نے سیکھ لیا کہ کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ عین کے بعد جو ہے صرف پیش نہیں ہے، پیش کے بعد واو ہے، یعنی یہ واو مد والی ہے تو ہم اس کو لمبا کریں گے۔ سسٹر عائشہ کہہ رہی ہیں آواز نہیں آ رہی، آج کیا بات ہے، آج کچھ لوگوں کو آواز میں مسئلہ ہے، میرے پاس سے آواز نہیں آ رہی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ سسٹرز باقی لوگوں کی کیا سچویشن ہے؟ جی الحمدللہ۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اعوذ نہیں ہے، ہمیں الحمدللہ یہ بھی پتہ چل گیا کہ حمزہ اور عین کا فرق ہے، اور یہ پتہ چلا یہ اعوذ، اسے ہم کھینچیں گے 2 حرکت، ہم ایسے نہیں پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پڑھیں گے اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، اعوذ، حمزہ زبر آ، عین دم، عین پیش واو عو، دال پیش ذو، اعوذ، حمزہ زبر الف آ، حمزہ زبر الف، یہ صرف سوری حمزہ زبر آ، کاف زیر یا کی، اکی، دال پیش دو، اکیدو، یا زبر یا، خاف زبر الف خا، یا خا،
فا پیش فو، یخافو، یا زبر یا، دال زبر الف دا، یا دا، ہا پیش ہو، یا دا ہو. اب دیکھیں ہم کھینچ رہے ہیں، یخافو، یا دا ہو، یقالو، ترابا، حسابا، سباتا. دیکھیں یہ ہم کھینچ رہے ہیں. کیوں ان کو دو حرکت کھینچ رہے ہیں؟ بیکاز یہ الف جو بھی اتنے الف آ رہے ہیں یہاں پہ سارے مد والے آ رہے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلا؟ الف سے پہلے زبر ہے. الف سے پہلے جب بھی زبر آئے گی ہم اس الف کو دو حرکات کھینچیں گے. یہ پلیز یاد رکھیے گا. سین زیر سی، را زبر الف را، سی را، جیم دو زبر جن، سراجن، سراجن. دیکھیں یہ اوکے. سین زبر سا، لام زبر الف لا، سلا، میم دو پیش من، سلام. شین زیر شی، دال زبر الف دا، شیدا، دال دو زبر دن، شیدا دن، شیدا دن، سلام. سین زبر شا، را زبر الف را، شرا، با دو زبر بن، شرابا، شرابا. صاد زبر سوا، واو زبر الف و، سوا، با دو زبر بن، سوابا. اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی میری بہنوں کہ جب ہم واو پڑھیں گے تو ہم اسے اردو والے انداز میں واو نہیں پڑھیں گے. اردو میں واو ایسے پڑھتے ہیں جیسے عربی میں فا پڑھتے ہیں، یعنی اکثر دفعہ. تو ہم واو پڑھتے ہوئے اپنے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کو نیچے والے ہونٹوں سے لا کے ملاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں وا وا وا، لیکن یہ ویسا وا نہیں ہے، یہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے. صوابن، صوابن، وا وا وا. طا زبر طا، عین زبر الف عا، طاعا، میم دو زیر من، طعام. جی سسٹر فرخندہ، شدادن، شدادن کے آخری والا الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ الف جب بھی یہ دیکھیں، یہ عربی کی رسم الخط ہے. جب بھی آپ کو دو زبر ملیں گے نا، دو زبر کے بعد الف لکھا ہوا ملے گا اکثر کلمات میں. یہ لکھائی ہے، یہ املا ہے، یہ اسپیلنگ کے رولز ہیں. دیکھیں یہاں شدادن میں الف آپ کو اس لیے نظر آ گیا کہ یہ دال کے ساتھ الف جڑ نہیں سکتا، لیکن یہ با کے ساتھ بھی ہے اور یہ والے با کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں جدھر جدھر دو زبر آ رہا ہے سب جگہ حسابن، سباتن، ترابن ہے نا. یہ عائلن یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا بیکاز یہ جڑا ہوا ہے. الف تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا، الف یہاں پر بھی ہے اور الف یہاں پر بھی ہے. ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے؟ ان دونوں میں کامن یہ چیز ہے کہ دونوں میں دو زبر ہے. جب دو زبر آتی ہے تو دو زبر کے بعد الف لکھا جاتا ہے. یہ عربی کی لکھائی ہے. طا زبر طا، عین زبر الف عا، طاعا، میم دو زیر من، طعام، عین زبر عا، زال زبر الف ذا، عذا، با دو پیش بن، عذاب. اچھا یہ زال ہے، یہ زال پڑھنا ہے. زال زبان کی نوک میں تھوڑا سا باہر آنا ہے اور اوپر کے دو دانتوں نے آ کے زبان پہ ریسٹ کرنا ہے. یہ ہے عذاب. اگر ہم زبان کو پیچھے رکھیں گے تو ہم پڑھیں گے عذاب. عذاب کلمہ مختلف ہے، یہ ہے عذاب. یہ خیال رکھنا ہے کہ بدل نہ جائے، یہ حرام غلطی ہے. عین زبر آ، طا زبر الف طا، عطا. یہ دو حرکت میں نے پڑھی، ٹھیک ہے نا. طا زبر الف طا، اور اس سے پہلے عین تھا، جب میں نے ملایا تو کہا عطا. حمزہ دو زبر ان. اب میں کتنی حرکتیں پڑھوں گا؟ دو پڑھوں گا کہ چار پڑھوں گا؟ یہاں ماشاء اللہ بہترین. یہ بتائیے کیوں چار پڑھوں گا میں؟ جی الف تو مد ہے، الف تو دو حرکت ہے، لیکن میں کیوں سے چار پڑھوں گا؟ جی بالکل صحیح کہا بہن نے. اس لیے چار پڑھیں گے ہم کہ حمزہ آ رہا ہے اس کے بعد. دیکھیں سسٹر سرا نور، سسٹر عطیہ، سسٹر ضحیٰ، سسٹر زید، سسٹر کنیز، ماشاء اللہ تبارک، سسٹر سعیدہ، ماشاء اللہ الحمدللہ سب کو یاد ہے یہ. تو پڑھیں گے عطاء، عطاء. جن بہنوں کو بھول گیا ان کو دیکھیں، جب بھی ہم مد آتی ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے لال لائن کو میں چھپا دیتا ہوں، سمجھے لال لائن نہیں ہے. ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ہم ابھی تک کیسے پڑھ رہے تھے؟ را زبر الف را، شا را، ایسے بھی اسے بھی ایسے پڑھا عطا، عطا، صرف دو حرکت. لیکن جیسے ہی ہم نے آگے دیکھا آگے حمزہ ہے، جب مد کے حرف کے بعد حمزہ آ جائے تو دو حرکتیں چار ہو جاتی ہیں.
وہ جو حمزہ ہوتا ہے وہ مد کے حرف کو اور طاقت دے دیتا ہے، تو مد کا حرف جو ہے اور بڑا ہو جاتا ہے. عطاءً، عطاءً، یہی چیز یہاں بھی ہو رہی ہے. غین پیش غو، سا زبر الف سا، غوسا. ہم ابھی غوسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے حمزہ جوڑا نہیں ہے نا، ابھی تک تو ہم نے حمزہ کو پڑھا ہی نہیں. جب پڑھا نہیں ہے تو ہم وہی چیز اسی کو ہم پڑھیں گے جس کی ہم نے ہجا کی ہے. ابھی تک ہجا ہم نے حمزہ کی تو کی نہیں ہے. غوسا، حمزہ دو زبر ان. اب جب ہم جوڑیں گے تو اسے لمبا کریں گے انشاءاللہ. غوسا ان، غوسا ان. اگلا دیکھتے ہیں. کاف زیر کی، تا زبر الف تا، کی تا، با دو زبر بن، کتابن. یہاں دیکھیں ہم نے تا کو، تا کے جو الف ہے چھوٹا والا الف ہے، یہ بھی الف صغیرہ، یہ الف کو ہم نے حمزہ ہی پڑھا نا. یہاں دیکھتے ہیں زیادہ اچھا سمجھ آئے گا انشاءاللہ. کاف زیر کی، را زبر الف را، کی را، میم دو زبر من، کی را من. اچھا یہاں ہم نے اس کو کی را من نہیں پڑھا، 4 حرکت نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ بیکاز یہاں پہ جو مد کا حرف ہے، جو مد بن رہی ہے الف میں، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ مد بن رہا ہے الف، تو ہم 2 حرکتیں صرف کھینچ رہے ہیں، 4 اس لیے نہیں کھینچے کہ اس کے بعد کوئی حمزہ نہیں آ رہا. یہاں پر ہمارے پاس اس کے الف کے بعد حمزہ آ رہا تھا، یہاں الف کے بعد حمزہ نہیں ہے، اس لیے صرف 2 حرکتیں کھینچ رہے ہیں. کرامن، لباسن، لسانن. میم زبر ما، حمزہ زبر الف آ، ما آ، با دو زبر بن، ما آ بن. میم زبر ما، تا زبر الف تا، ما تا، عین دو زبر عن، متا عن. میم پیش مو، طا زبر الف طا، مطا، عین دو زیر عین، مطاعن. اچھا ان دونوں میں خیال رکھنا ہے تا اور طا، اسے ہم متاعن پڑھ رہے ہیں، اسے ہم نے مطاعن پڑھنا، اسے ہم نے متاعن نہیں پڑھنا. اگر ہم نے متاعن پڑھا تو ہم نے پھر غلط پڑھ لیا. یہ طا ہے جو موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑے طاقتور 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، یہ ان میں سے ہے. اسے ہم نے بھاری کر کے پڑھنا ہے، اسے ہم نے باریک نہیں پڑھنا ہے. مطاعن، میم زبر ما، عین زبر الف آ، مع، شین دو زبر شن، معاشن. میم زبر ما، فا زبر الف فا، ما فا، زا دو زبر زن، مفازن. میہادن، نباتن. واو زیر وی، یہ واو زیر وی، ہونٹوں کو گول کر کے کہیے وی، وی جسے انگلش میں کہتے ہیں نا وی. We are the students. We are good people. Alhamdulillah, we are Muslims. So say we. ہونٹوں کو گول کریں. واو زیر وی، فا زبر الف فا، 2 حرکات. وی فا، قاف دو زبر قن، وی فا قن، وی فا قن. اب دیکھیں یہاں پہ کلمہ بدل گیا. ابھی تک ہم الف کی مت پڑھ رہے تھے، الف کی آواز جو ہوتی ہے اوپر، ہم کیا کہتے ہیں، زبر لے کے جاتا ہے آواز کو اوپر، ویفا، ویفا. اور زبر الف سے پہلے زبر تھی تو یہ 2 حرکت بن گیا تھا. اب یہاں پر واو والی مد آ رہی ہے. ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ واو والی مد ہے اور یہ واو لین کی نہیں ہے؟ کون بتائے گا کہ یہ واو مد ہے اور واو لین نہیں ہے؟ جی بہترین. اس سے پہلے پیش ہے. اگر واو سے پہلے زبر ہوتا تو واو جو ہے وہ لین بن جانا تھا، کیونکہ لین کی کنڈیشن کیا ہے، لین کی شرط کیا ہے کہ واو سے پہلے زبر ہو. لیکن اور مد کی شرط کیا ہے، مد کیسے بنتی ہے، واو سے پہلے پیش ہو. یہاں واو سے پہلے پیش ہے. سا پیش سو، با پیش واو بو، سو بو. ہم نے یہ نہیں کہا با پیش واو بو. اکثر غلطی ہوتی ہے کہ ہم واو کی مد نہیں پڑھتے، ہم ایسے پڑھیں گے، ایسے غلط پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے سبورن، ہے نا، سبورن. یہ سبورن نہیں ہے، یہ سبورن، سبورن. اس واو کو کھینچنا ہے، یہ واو کھینچا ہے، بڑا ہوگا، 2 حرکت ہوگا. سبورن. را زبر را، سین پیش واو سو، رسو، لام دو زیر لن، رسولن، رسولن. شین پیش شو، ہا پیش واو ہو، شو ہو، دال 2 پیش دن، شہودن. یہ شہودن نہیں ہے، اس میں واو پڑھنا ہے. اس کو غلطی سے اگر ہم نہیں واو کو کھینچیں گے تو ہم اسے شہودن پڑھ لیں گے، جو غلط ہے. یہ کلمہ ہے شہودن.
قاف پیش قو، عین پیش واو عو، قعو، دال پیش دال دو پیش دن، قعود، واو پیش وو، جیم پیش واو جو، وجو، ہا دو پیش ہن، وجوہن، وجوہن۔ اب دیکھیں یہاں پہ پھر تبدیلی آ گئی۔ اب یہاں پہ کون سی مد ہوگی؟ یہاں پہ یا والی مد ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا سے پہلے زیر ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا الف سے پہلے زبر تھا تو آ کی آواز تھی، پھر ہم نے پڑھا واو سے پہلے پیش تھا تو اس میں دو حرکت کر کے ہم نے وو کی آواز سے پڑھا۔ اب آ گیا ہے یا، تو یا کی آواز ہوتی ہے یی، تو ہم اسے اب کھینچیں گے لیکن آواز نیچے جائے گی۔ اثیمن، علیم، بصیرن، خبیرن، رحیق، شین زبر شاہ، ہا زیریا ہی، شہی، دال دو زبر دن، شہیدن۔ جی بالکل یا سے پہلے زیر ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، یا سے پہلے زیر ہے اس لیے یا والی مت ہے۔ عین زبر آ، ضاد زیریا غی، میم دو زیر من، عظیم، عین زبر آ، ضاد زیریا غی، عظی، میم دو زیر من، عظیم، قاف زبر قا، را زیریا ری، قری، با دو زبر بن، قریبن۔ فرق دیکھیں، یا تھا یہاں کیا تھا؟ خبیرن، را موٹا تھا بیکوز را کے اوپر زبر تھا، یہاں را کے نیچے زیر ہے تو ہم اسے قریبن نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے قریبن۔ جب آپ یہ را پڑھیں گی تو مسکرا کے پڑھیں۔ دیکھیں اگلے کلموں کو، کریمن، کریمن نہیں پڑھیں گے، کریمن، کریمن، میم زبر ما، جیم زیریا جی، مجی، جی باریک پڑھیں گے، مجی، دال دو پیش دن، مجیدن، میم پیش مو، حا زیریا حی، محی، طا دو پیش طن، محیط، نون زبر نا، عین زیریا عی، نعی، میم دو زیر من، نعیم، یا زبر یا، تا زیریا تی، یتی، میم دو زبر من، یتیمن، یا زبر یا، سین زیریا سی، یسی، را دو زبر رن، یسیرن، را پیش رو۔ یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ یہاں پہ یہ یا کون سی یا ہے؟ یہ کون بتائے گا اس یا کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں سب، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بالکل صحیح سسٹرز، یہ لین ہے۔ ہم اس پڑھیں گے وئی، وئی، واو زبریا وئی، واو زبریا وئی، را پیش رو، واو زبریا وئی، روئی، دال دو زبر دن، رویدن، رویدن، وئی، اس کو دو حرکت کھینچنا ہے، وئی، رویدن، قاف پیش قو، را زبریا اور رئی، قورائی، شین دو زیر شن، قریشن، یہ بھی لین ہے۔ یہاں یا سے پہلے زبر تھا، یہاں بھی یا سے پہلے زبر ہے، یہ تھا وئی، یہ ہے رئی، قریشن، عین زیریا عی، شین زبر شا، عیشا، تا زو زیر تن، عیشتن، حمزہ زبر لام ال، میم زبر واو مو، المو، حمزہ پیش واو او، المو او، دال زبر دا، الموعودہ، تا پیش تو، الموعودۃ، میم زبر واو مو، ضاد پیش واو دو، موضوع، عین زبر آ، موضوعہ، تا پیش تن، موضوعۃ، میم زبر ما، واو زبر الف وا، ما وا، زا زیریا زی، موازی، نون پیش نو، موازینو، ہا پیش واو ہو، موازینوہ، یا پیش واو یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، زال دو زیر ذن، یومئذن، 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 ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اچھا جی،
یہ تو تھا ہمارا ایک سبق کا حصہ. میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا ہم اس میں سے بھی کر لیں اگر آپ لوگ تھک نہیں گئے ہیں تو ہم تھوڑا سا پہلے آگے بڑھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگر ہم بس وقت ہوا تو ہم آ کے اس چیپٹر کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ. اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کچھ حروف جن کی جو ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے احکام، ٹھیک ہے، سب لوگ الحمدللہ سب کو نظر آ رہا ہے. ہم نے حمزہ، عین، ہا اور ہا کو دیکھا. اب ہم آج قاف اور کاف کی آوازوں کا فرق دیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے یہ قاف اور کاف جو ہے یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں. پہلے کئی دفعہ ان پر بات ہوئی ہے کہ کیسے یہ معنی فرق آ جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھنے میں فرق کیسے کرنا ہے. دیکھا تو پہلے بھی ہم نے، لیکن آج ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں. قاف کی آواز موٹی ہوتی ہے، اس لیے یہ حروف الفلق، الفلق، ہم اسے الفلق نہیں پڑھیں گے. اگر ہم الفلق پڑھیں گے تو ہم نے غلط پڑھا، کیونکہ دیکھیں نیچے والے حروف کو دیکھیں. یکفرون، یکفرون، باریک آواز ہے نا. بکرتن، فکر، فکر. یترکون، کفر، کفر. یہ ہے کا ان سب میں کا ہے، جبکہ یہ قا ہے. الفلق، سائق، قبل، حق، قمر. قا موٹا کر کے. جو ہمارے تالو کو جو ہم دیکھیں نا، جو زبان کے اوپر جو تالو ہے ہمارا، اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے سخت تالو اور ایک ہے نرم تالو. سخت تالو کہاں ہے؟ سخت تالو شروع ہو جاتا ہے دانتوں کی جڑوں سے، جو پیچھے اوپر تھوڑی سی لائنیں ہیں جہاں سے ہم جیم شین پڑھتے ہیں. یہ سخت ہے پورا، یعنی جو زبان کے بالکل اوپر والا حصہ ہے، زبان کے درمیان کے اوپر جو حصہ ہے اور شروع کے اوپر جو حصہ ہے تالو کو، سارا سخت ہے. قاف وہاں سے نہیں آتا. قاف کہاں سے آتا ہے؟ جب زبان کی جہاں جڑ ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں منہ کے اندر، تو وہ جو تالو ہے وہ نرم تالو ہے. یہ قاف اور کاف دونوں وہاں سے نکلتے ہیں. تو ہم ایک قاف جو موٹا والا ہے وہ تھوڑا اور پیچھے سے نکلتا ہے، حلق کی طرف سے، گلے کی طرف سے. جو باریک والا کاف ہے وہ تھوڑا سا اس طرف سے نکلتا ہے جو منہ سے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ ہے یکفرون اور یہ ہے الفلق، الفلق. اور دوسرا حرف ہم دیکھتے ہیں فرق دوسرے میں، تا اور طا. اس کے بارے میں کئی دفعہ بات ہوئی ہے. سسٹر سائرہ نو صف پہلے کئی دفعہ ہماری بات ہوئی اس کے بارے میں. تا کی آواز باریک ہوتی ہے، تو کی آواز موٹی ہوتی ہے. یہ ہے یتلون، تاب، مطلع، طاب. اب دیکھیں ان دونوں حروف کے بارے میں ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے. تین کا مطلب ہے فروٹ، انجیر، ٹھیک ہے، انجیر کو تین کہتے ہیں. اور طین کا مطلب ہے گیلی مٹی. اب آپ سوچیں، آپ اگر ان دونوں کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں، اگر ہم ان کو بدل دیں تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون، اللہ تعالی تین کی یعنی انجیر کی قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ طین جب قرآن کریم میں آتا ہے اس کا مطلب ہے انسان جو گیلی مٹی سے، جس گیلی مٹی سے بنایا گیا اسے طین کہتے ہیں. اب سوچیں جب آپ یہ طین پڑھ رہی ہیں اور آپ اس کی جگہ یہ طا پڑھنے کی بجائے آپ یہ اس کو اس طرح سے تین پڑھ لیں تو آپ نے کیا کیا؟ یعنی سبحان اللہ، ہم نے کیا کیا؟ انسان فروٹ سے بنا ہے کہ انسان مٹی سے بنا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے دوران غلطیوں سے محفوظ رکھیں اور زندگی میں اور دوسری جگہوں پہ ہمیں غلطیاں کرنے سے، گناہوں سے بچائیں. آمین یا رب. تو یہ بہت ضروری ہے ان چیزوں کا فرق کرنا سسٹر، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا معنی میں فرق آ گیا. عام طور پہ لوگ اتنا غور نہیں کرتے کہ کیا تا اور کیا طا، بس جی پڑھ لیا. لیکن آپ نے پڑھا تو آپ نے کیا کیا؟ اب عربی ہماری مادری زبان تو نہیں ہے نا. اگر ہم اردو میں بات کر رہے ہیں تو ہمیں ہر چیز کا فرق پتہ ہے کہ یہ فرق پڑے گا، لیکن ہمیں یہ تو نہیں پتہ. اب دیکھیں نا، ہم اردو میں اگر ہمیں کوئی ہجے نہ کر کے دے تو ہمیں کوئی پرابلم ہے کیا؟ اگر لکھا ہے لڑکا، اس کے اوپر را کا وہ نہیں لکھا، پھر بھی لڑکا پڑھیں گے. اگر ہم میں لکھا ہے ورڈ میں، اس کے نیچے دو یا کے نقطے نہیں، ہمیں خالی بغیر نقطوں کو دے دیں، ہم پڑھ لیں گے. اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی بھی الفاظ آپ کو لکھ کے دے دیں اس میں کچھ، اردو کو ہی لے لیجئے، اردو کے اوپر اگر آپ حرکتیں نہ لگائیں پھر بھی آپ لفظ اردو پڑھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے الف کو آپ نے پیش پڑھنا ہے، را کو آپ نے سکون پڑھنا ہے، اور دا کو پھر آپ نے پیش پڑھنا ہے، دو، اور واو کو سکون پڑھنا ہے، اردو. لیکن کوئی نیا پڑھنے والا آدمی کا تو اردو کو اردو بھی پڑھ سکتا ہے، اردو بھی پڑھ سکتا ہے، کچھ اور بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اردو ہے. تو اسی طرح باہر سے جو پڑھنے والا آئے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صحیح پڑھے، ورنہ وہ کچھ کا کچھ بنا دے گا. اسی طرح عربی ہماری مادری زبان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو احتیاط سے سیکھیں
احتیاط سے پڑھیں، اس میں غلطی نہ کریں. اسی طرح دیکھیں 3 سے تمرن، ٹھیک ہے، تو سے طیرن، کیسے ملتے جلتے لفظ ہیں. صرف تا اور اس کا تمر کہتے ہیں کھجور کو اور طیر کہتے ہیں پرندے کو، تو کتنا بڑا فرق آ گیا قریب قریب معنوں میں. فاطر ان فاطر، فاطر ان فاطر، تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ فرق بہت بڑا ہے اور یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آج ہم صرف یہ 2 الفاظ ہی کو دیکھیں گے، کیونکہ آئیڈیا یہ نہیں کہ ہم 1 دن میں 2 دن میں 3 کلاسوں یا 4 کلاسوں میں ساری جو ہے وہ کتابوں کو ختم کر دیں. بات یہ کہ جتنا ہم پڑھیں اس کو پھر ہم بقایا 6 دنوں میں اس کی پریکٹس کریں، اسے روزانہ 10 منٹ کا وقت نکال کے ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. جب ہم 10 منٹ دیکھیں گے نا روزانہ میری بہنوں، تو ہم چھوٹا سا سبق پڑھتے ہیں ہر ہفتے، تو بہت آسان ہوگا. اگر شیطان ہمیں کہے جی ابھی نہیں کرتے ہیں، بزی ہے نا، اگلے ہفتے پڑھ لیں گے، پھر اگلے ہفتے پڑھ لیں گے، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم اتنی ہمیں سستی ہم پر آ گئی کہ ہم ہفتے کا کام نہیں کر سکے، وہ پورے 12 ہفتے کا کورس پھر ایک ساتھ کریں گے، وہ ہم نہیں کر سکیں گے. تو روزانہ 10 منٹ کے لیے پلیز کوشش کریں، اپنا وقت نکالیں. سائرہ نور، یہ جو ہے دیکھیں یہ 3 ہے، یہ جو تا سے ہے یہ 3 ہے، اور دوسرا کوئین ہے. اب انگلش میں ٹوین ہو جائے گا. یہ انگلش کو اگر آپ پڑھیں گے تو تو کی ساؤنڈ انگلش میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انفیکٹ آپ نے جو 3 لکھا ہے وہ بھی انگلش میں ٹین ہے، یا ٹین اینڈ ٹوین. دس از یہ 3 اور ٹوین ہے، یہ ٹین اور ٹوین نہیں ہے. اگر آپ اپنی سمجھ کے لیے لکھنا چاہتی ہیں تو آپ لکھ لیں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ آواز تو کی آواز جو ہے یہ آپ کو انگلش میں نہیں ملتی. سا اور سین باقی الفاظ کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے. اچھا، ایک اور چھوٹا سا ہم قاعدہ آج دیکھتے ہیں، وہ ہے لام کا قاعدہ. ہم نے پڑھا ہے نا کہ 7 حروف ہیں جو موٹے حروف ہیں، 7 حروف ہیں جو موٹے حروف ہیں. سسٹر فاتر جو ہے وہ تا سے ہے، اور فاقر جو ہے وہ طا سے ہے، ٹھیک ہے. ہم لام کے قواعد آج دیکھتے ہیں. ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ 7 حروف ایسے تھے جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، خص، ضغطن، قز، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ را ایک ایسا حرف ہے جو جب بھی فتحہ یعنی جب بھی زبر اور پیش اس کے اوپر ہوتا ہے تو اسے موٹا پڑھتے ہیں. کہ را کے نیچے زیر ہوتی ہے تو ہم اسے باریک پڑھتے ہیں. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہم اس کو اور تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے. آج ہم لام کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں دوبارہ اپنی بات آپ کو کہوں کیا کہہ رہا ہوں. 7 حروف اگر آپ لوگ لکھ رہے ہیں تو پلیز ضرور لکھ لیں، یہ ضروری چیزیں ہیں انشاءاللہ. 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا. ان 7 کے علاوہ 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. یہ ہو گئے 10. اور جو باقی بچے وہ سارے کے سارے ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں. تو جو باریک پڑے جاتے ہیں ان میں تو کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو باریک ہی پڑے جاتے ہیں. جو بچ گئے 10، ان 10 میں سے 7 کو ہم نے کئی دفعہ دیکھ لیا، خص، ضغطن، قذ، ان 7 کو کہ یہ موٹے پڑے جاتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. رہ گئے باقی 3 جو کچھ کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں، کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. آج ہم ان میں سے لام کے بارے میں بات کریں. وہ جو 3 حروف باقی رہ گئے جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، وہ 3 ہیں: الف، لام اینڈ را. الف، لام اینڈ را، یہ 3 کبھی باریک پڑے جائیں گے اور کبھی موٹے پڑے جائیں گے. کبھی یہ فل ماؤتھ ہوں گے، کبھی یہ ایمٹی ماؤتھ ہوں گے. تو الف، لام اور را میں سے آج ہم لام کو دیکھتے ہیں کہ لام میں کیا ہوتا ہے. اچھا، لام بہت آسان ہے. لام ہمیشہ باریک پڑا جائے گا. لام صرف ایک حالت میں موٹا پڑا جائے گا، اور وہ حالت ہے جب لام لفظ الجلالہ میں آئے. جب لام اللہ سبحانہ و تعالی کے نام میں آئے تو وہ لام موٹا پڑا جائے گا. باقی سارے لام اس کے علاوہ باریک پڑے جائیں گے. یہ ایک بات سمجھ لی ہم نے. تو اب ہم جب بھی دیکھیں گے کہ لام اللہ سبحانہ و تعالی کے نام میں آیا تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ان سے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے نام میں جب اسے موٹا پڑھنا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ گیا تو یہ لام بھی باریک ہی پڑھیں گے، اس کو بھی موٹا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے لام باریک پڑے جائیں گے سوائے اس لام کے جو اللہ تعالی کے نام میں آئے اور اس سے پہلے زبر ہو یا اس سے پہلے پیش ہو. ہم دیکھتے ہیں کیسے، ٹھیک ہے. تو موٹے لام کی مشق ہم جب کریں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں، یہ اللہ کے نام سے پہلے نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. یہ اللہ کے نام سے پہلے میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. یہ اللہ کے نام، یہاں پہ وہ چیز اس طرح سے نہیں دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. دوسری لائن میں اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی پیش ہے اللہ کے نام سے پہلے. یہاں پہ بھی اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے. یہاں پہ بھی اللہ کے نام سے پہلے
پیش ہے. اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علم اللہ، اللہ احد، سبحانک اللہم، رحمت اللہ. ہم نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ. ہم کیسے عام طور پہ پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یقین کریں میری بہنوں، یہ شروع میں شاید آپ کو لگے گا، کیونکہ اگر ہماری عادت اسے باریک پڑھنے کی تو ہم اسے موٹا پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سوچیں گے کہ ایسا کیوں ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہو جائے گا کہ آپ سوچیں گی نہیں، آپ موٹا ہی پڑھیں گی. آپ کبھی باریک پڑھنا بھی چاہیں گے تو آپ کو پھر کوشش کرنی پڑے گی باریک پڑھنے کے لیے. یعنی اگر آپ کسی کو سکھانے کے لیے بیٹھیں گی تو اسے اس کو بتانے کے لیے کہ یہ غلط ہے، آپ جب کہنے لگیں گے نا اسے سبحان اللہ، آپ کو کہتے نہیں سبحان اللہ، آپ کو زبردستی بتانا پڑے گا، کیونکہ آپ کی عادت ہو جائے گی. آپ کو پتا ہوگا کہ اسے ہمیشہ موٹا ہی پڑھنا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے جو منہ کے مسل ہیں وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا، کیسے آواز نکالی. ہمارا دماغ بھی سارے کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ آواز جب نکلی تھی تو زبان اس وقت کس طرح سے چل رہی تھی. تو پھر جب کچھ دفعہ کے بعد پھر جیسے ہی دماغ کو یہ میسج ملتا ہے آنکھوں سے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے، وہ خود ہی سب اعضاء کو بتا دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے زبان کو اس طرح سے پڑھنا ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں. دیکھیں انگریزی میں ایک لفظ ہے موم. موم کیسے پڑھا جاتا ہے؟ میم پڑھنے کے لیے انگلش میں بھی اور عربی میں بھی، ہم یہاں انگلش کی بات کریں، آپ ایم کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے ہونٹ ملیں گے. او پڑھنے کے لیے آپ کے ہونٹوں کو گول ہونا ہے. پھر دوبارہ سے ایم پڑھنے کے لیے موم کا تیسرا لفظ ایم ہے. 3 لفظ اس میں، می، ایم، او، ایم. پھر تیسرے ایم کو پڑھنے کے لیے دوبارہ آپ کے ہونٹ ملیں گے. تو کیا ہم یہ لفظ موم کہتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ابھی ہونٹوں نے گول ملنا ہے، او اب اسے گول کر لو فوراً، اچھا جی اب اسے فوراً ملا لو؟ نہیں، یہ تو بس موم ایسے منہ سے نکل گیا. تو ہمارے دماغ کو پتا ہے کہ الفاظ نے کیسے نکلنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کریم کی ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے تو پھر یہ ہمارے اندر خود بخود یہ چیزیں آ جائیں گی. وہی پریکٹس والی بات، دوبارہ بار 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 پڑھیں، عادت ہو جائے گی. تو یہ ہے سبحان اللہ، علم اللہ، اللہ احد، سبحانک اللہم، رحمت اللہ، رفعہ اللہ، رسول اللہ، قال اللہم، قال اللہم. یہ تھے موٹے والے. اور باریک کلام کی پریکٹس کیسے ہوگی؟ باریک کلام کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا باریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے پہلے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ باریک ہوگی. دیکھیں اعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے پہلے کیا آیا؟ زیر. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی زیر، یہاں پہ بھی زیر، یہاں پہ بھی زیر. تو انہیں کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ. ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ. اسماعیل اعوذ باللہ، بسم اللہ، بنعمت اللہ، قل اللہم، قل اللہم. ٹھیک ہے، یہ تھے لام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام میں آتے ہیں. تو اگر ان سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اسے موٹا پڑھیں گے، اور اگر ان سے پہلے اللہ اکبر، ان سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے ہم باریک پڑھیں گے. باقی تمام لام جو ہے وہ باریک پڑھے تھے. الحمد، قل لکم، قل لکم، بل لکم، حل لہم، ما ولاہم، جتنے بھی لام اس کے علاوہ آتے ہیں سب باریک پڑھے جاتے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، آپ لوگوں کے کورس میں کچھ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. یہ ملتی جلتی آوازیں دوسرے کسی کورس میں نہیں تھی، یعنی صرف بتائی جاتی تھی، اس سے لکھا ہی نہیں آتا تھا. نہ لام کے قواعد لام میں آتے تھے، آپ لوگوں کو پہلے سے ماشاءاللہ بتائے جا رہے ہیں. چلیں وقف انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئی تو پھر تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. اچھا، پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ اس کو کیا کہتے ہیں جہاں پہ بھی یہ رکا ہوا ہے کرسر؟ کون بتائے گا اس کا نام کیا ہے؟ خالی نون. خالی نون، یہ ہی سننا تھا، صرف نون نہیں، خالی نون. نون تو بہت سارے ہوتے ہیں، نون تو زبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نون تو شدہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نون تو زیر اور پیش کے ساتھ. خالی نون ہم نے پڑھا تھا، خالی نون اور تنوین کے قاعدے پڑھے تھے، یعنی خالی نون، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. ہم نے کہا تھا 4 قاعدے ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے خالی نون آ جائے یا کوئی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم رک جائیں گے. یہ رک جانا صرف کہنے کی بات ہوتی ہے، مطلب یہ کہ ہم تھوڑا سوچیں گے، ہم دیکھیں گے اگلا حرف کیا آ رہا ہے. اگلا حرف جو بھی آ رہا ہوگا اس کی مناسبت سے ہمیں کوئی نہ کوئی ایک قاعدہ استعمال کرنا ہوگا. اگر یہ والے حروف آ جائیں گے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا،
تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. ہم دیکھیں گے کچھ بھی نہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر ان کے بعد با آ گیا تو ہم چھپائیں گے. اگر یرملون یعنی یا را میم لام واو نون میں سے کچھ آ گیا تو ہمیں ملانا اور چھپانا ہے. اور ان کے علاوہ کوئی حروف آ گئے تو ہمیں صرف چھپانا ہے. پھر ہم نے یہ کہا کہ یہ ہمیں یاد کیسے رہیں گے اتنے سارے. تو ہم نے کہا کہ ہم صرف یہ یاد کر لیں نا کہ کچھ نہ کرنے والے 6 حروف ہیں جو گلے سے آتے ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا. اور یرملون کے 6 حروف ہیں یا را میم لام واو نون اور ایک با. ان تینوں کا مجموعہ ٹوٹل بنتا ہے 13. عربی میں 28 حروف ہیں، ان کی آواز ہے. 28 میں سے 13 نکل کے 15 بچے. تو ان کے علاوہ، ان 13 کے علاوہ جو بھی آئیں گے اس میں چھپانا ہے. ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں، خالی نون یا تنوین یا خالی نون یا 2 زبر 2 پیش اور 2 زیر جب بھی قرآن کریم میں آئیں گے، ان میں سے کچھ، ان چاروں میں سے کچھ بھی آ جائے گا تو ہم اگلے حرف کو دیکھیں گے کہ اگلا حرف کیا ہے. اس حرف کی مناسبت سے 4 چیزیں ہو سکتی ہیں: کچھ نہ کرنا، یا بدلنا اور چھپانا، یا ملانا اور چھپانا، یا آخر میں صرف چھپانا. اب دیکھیں چھپانا سب میں کامن ہے. ایک دفعہ با میں آپ بدلتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں، یا را میم لام واو نون میں آپ ملاتے اور چھپاتے ہیں، اور ان آخری 15 میں آپ صرف چھپاتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ. ملانا اور چھپانا. پچھلی دفعہ کا بدلنا سب کو یاد ہے یا ایک نظر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اوکے ریپیٹ، نو پرابلم. مختصر سا ہے، بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں. جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم، ہم تلاوت کر رہے ہیں اور نون آیا خالی یا اس کے بعد تنوین آئی تو ہم نے کہا کہ ان چاروں میں سے کوئی چیز ہوتی ہے. تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا اگر نون یا 2 زبر 2 پیش 2 زیر کے بعد اگر با آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم بدلیں گے، چینج کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگوں نے یہ والی سلائڈ دیکھی، بدلیں گے اور چھپائیں گے. کیا بدلیں گے، کیا چھپائیں گے؟ یہ دیکھیں، یہ ہم دیکھتے ہیں بدلنا تبدیل کرنا. یہ دیکھیں، یا تو خالی نون آیا تلاوت میں، یا 2 زبر آئی، یا 2 زیر آئی، یا 2 پیش آئی، اور اس کے بعد حرف آ گیا با. تو ہم کیا کریں گے؟ نتیجہ یہ آئے گا کہ نون یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش جو ہیں وہ بدل جائیں گے میم میں. کیسے؟ یہ دیکھیں، جب خالی نون یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد با آئے تو خالی نون یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو میم سے بدلنا ہے اور آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے. اکثر ہم یہ نہ صرف سوچ کے اینڈ ہو جائیں یہاں پہ کہ جی یہ جو ہے وہ یہ سب نون یا 2 زبر 2 پیش 2 زیر کے بعد با آ گیا تو ہم نے میم بھی بنانا ہے اور آواز کو ناک میں بھی چھپانا ہے. دیکھیں ہم نے یہ مثالیں دیکھی تھی، ہم صرف 3 مثالیں لیں گے ابھی. یہ تھا نون کے بعد، خالی نون کے بعد با آیا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ انبتت، انبتت. ہم نے انبتت نہیں پڑھا، میم کو ہم ناک میں لے گئے. انبتت 2 سیکنڈ تک ہم نے اسے ناک میں ہولڈ کیا. من بخل من بعد، من بعد. اچھا یہ ایک حرف میں یعنی ایک ہی لفظ کے اندر نون اور با آ گئے تھے. جب ہم نے من بخلا پڑھا تو دو لفظوں میں آئے، یعنی 2 ورڈز. پہلے ورڈ کے آخر میں تھا اور دوسرے ورڈ کے شروع میں تھا. پہلے ورڈ کے آخر میں نون تھا، دوسرے ورڈ کے شروع میں با تھا. سیم رول اپلائی ہوا. پھر اگر تنوین آ جائے، اگر یہ یہاں پہ اس جگہ نہ لکھا ہوتا تو میم صرف ہمیں سمجھانے کے لیے لکھی ہے اور قرآن کریم میں آسانی کے لیے لکھی ہوتی ہے. یہ دراصل ہے خبیرن، یہ تنوین ہے. تو تنوین کا نون جو ہے وہ میم میں بدل گیا، خبیرن بصیرا، خبیرن بصیرا. سمجھ آ گیا سب کو؟ یہ ریویژن کافی ہے اتنا. تو ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم دیکھیں گے ملانا اور چھپانا کیسے ہوتا ہے. دیکھیں اب یہاں یہ کلمات آ گئے نا، یہ کلمات ہم نے پہلے کہیں دیکھے ہیں نا، یہ والے کہ ہم نے کہا تھا یاد کرنا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. نون ساکن یعنی نون ہمیں پتہ ہے نون ساکن، خالی نون یا تنوین کے بعد اگر یا را میم لام واو نون میں سے کچھ آ جائے تو کیا کریں گے؟ جب خالی نون یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یرملون آئے، یرملون آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے. تو خالی نون یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو یعنی یا را میم لام واو نون سے
یعنی ان کو اگلے سے ملانا ہے اور ناک میں چھپانا ہے. یعنی جب بھی خالی نون آیا یا دو زبر دو زیر دو پیش آئی اور ان کے بعد ان 6 میں سے کوئی بھی ایک لفظ آ گیا، حرف آ گیا، تو ہم ان کو خالی نون کو اس کے ساتھ ملا دیں گے. ان 6 میں سے کسی بھی جو بھی آئے گا اس کے ساتھ ملائیں گے اور ناک میں چھپائیں گے. ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گا. یہ بات سمجھ آئی؟ کیا بات ہوئی؟ جی کوئی بات نہیں سسٹر شہناز، اللہ تعالیٰ آپ کی صاحبزادی کو صحت عطا فرمائے، آمین. جی سسٹر یہ ادغام ہے. ریشما، سسٹر ریشما میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے پہلے کیا دیکھا تھا، یہاں خالی نون تھا، اس کے بعد ان دو زبر دو پیش اور دو زیر میں سے کچھ بھی آ جائے، اس کے بعد حرف با آیا تو ہم نے اسے میم سے تبدیل کر دیا. ٹھیک ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں اس نئے رول میں، اسی طرح نون اور کوئی بھی دو زبر دو پیش دو زیر کے بعد ان 6 لیٹرز میں سے کوئی بھی ایک لیٹر آ جائے. 6 کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. ان 6 میں سے کوئی بھی ایک آ جائے گا تو ہم ان کو مکس کریں گے اور ناک میں چھپائیں گے. ابھی ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں گے نا تو آپ کو اور کلیئر سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. نہیں سمجھ آئے گا تو ہم دوبارہ اس سلائڈ پر آ جائیں گے. تو ہم کیا کریں گے، ہم اس نون کو یا تنوین کو ان میں سے جو بھی آئے گا اس کے ساتھ ملا دیں گے اور ناک میں چھپائیں گے. اب کیسے ہے دیکھیں، میں ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. سبحان اللہ، دیکھیں ملانا. اچھا اس کی دیکھیں دو اقسام میں ملانے اور چھپانے کی. تھوڑا سا دیکھ لیجئے، سمجھ نہیں آئے گا ہم دوبارہ کر لیں گے. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ویل ڈو اٹ اگین سسٹرز، ڈونٹ وری، ویل ڈو اٹ. جسٹ ہیو اے لک ایٹ اٹ، بیکاز جب ایگزامپل دیکھ لیں گے تو پھر زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گا. ایگزامپل دیکھنے کے بعد ہم دوبارہ اس شیٹ پہ واپس جائیں گے انشاءاللہ. سو ملانے اور چھپانے کی دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہیں. صرف ملانا یعنی ناک میں نہیں چھپانا، اور دوسری ٹائپ میں ملانا بھی ہے اور ناک میں چھپانا بھی ہے. ٹھیک ہے جی سسٹر تحسین آپ بالکل جا سکتی ہیں. بارک اللہ فیک. سبحان اللہ، ہم تو اپنی کلاس کے اینڈ پر آ گئے. چلیں کوئی نہیں، سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. دیکھیں یہ ہے ملانا. ہم نے کیا کہا، یہ 6 حروف میں سے، اب پلیز پے اٹینشن، یا ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ملائیں گے. اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ 6 حروف میں سے 4 یہاں لکھے ہیں نا، یا، واو، میم اور نون. یہ والے ہیں، یا، واو، میم اور نون. ملانا بھی اور ناک میں چھپانا بھی. ٹھیک ہے، اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ من یشتری، من یشتری. ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب دیکھیں کیا آ رہا ہے، پہلے لفظ کے آخر میں نون آ رہا ہے جو خالی نون ہے. یہاں بھی خالی نون ہے، یہاں بھی خالی نون ہے، یہاں بھی خالی نون ہے، یہاں بھی خالی نون ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کیا آ رہا ہے. آفٹر دیٹ اس خالی نون کے بعد یا آ رہا ہے. یا کدھر ہے؟ یہ رہا ہے. یا شامل ہے نا یرملون میں، یا شامل ہے یرملون میں. تو ہم نے کیا کیا، ہم نے یا اور نون کو ملا دی. ہم نے نون کو یا کے ساتھ ملایا. کیسے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا من یشتری، میں تو مکس کر دیا. میں، اور میری ناک سے آواز آ رہی ہے تو میں ناک میں چھپا رہا ہوں. تو میں نے کیا کیا، میں نے مکس کیا اور میں نے ناک میں چھپایا. میں یہ کیوں کیا میں نے؟ بیکاز یہ خالی نون آیا میری تلاوت کے دوران، اور خالی نون کے بعد یا آیا. اور یا پہ میں نے کیوں ایسا کیا؟ بیکاز یا ان 6 حروف میں شامل ہے یرملون میں. تو یا جب بھی آ جائے گا نون کے بعد، خالی نون کے بعد، تو ہم یا کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور اس کو ناک میں چھپائیں گے. اسے عربی میں ادغام کہتے ہیں. ادغام انگلش میں آپ کا ادغام ود غنہ، ود دا نیزلائزیشن، یعنی آپ اسے مرج کر رہے ہیں، مکس کر رہے ہیں اور آپ آواز کو اپنی ناک میں لے جا رہے ہیں. ہم اسے کہیں گے من یشتری. تو یہ تھا نون. ہم نے دوبارہ دیکھنا ہے نون کے بعد اگر واو آ جائے تو کیا کریں گے. ہم وہی کریں گے جو ہم نے اس میں کیا، میوں ولی، میوں، میوں. نون کو ہم واو کے ساتھ ملا رہے ہیں، میوں، میوں. کیوں واو کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ واو ان 6 حروف میں سے شامل ہے. یرملون میں واو موجود ہے، واو، اور واو سے پہلے نون آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ رول اپلائی ہوگا. تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں، دوبارہ نون آیا، خالی نون، جو ہم جس کے بعد ہمارا رول اپلائی ہوتا ہے. اور خالی نون کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے. تو میم یرملون میں شامل ہے نا، یرملون، میم ہے نا وہاں پہ. تو اب ہم اس کو بھی ہم یہاں پہ بھی مکس کریں گے اور ناک میں لے جائیں گے، ملائیں گے اور چھپائیں گے. وَإِن مِّن
وَإِن من، یا دو کاؤنٹ ہم نے یہ نہیں کہا ان من تو ہم نے پھر ملایا تو ان الگ پڑا من الگ پڑا، ہم نے ملایا بھی اور ناک میں بھی لے گئے وَإِن من. تیسری دفعہ چوتھی دفعہ سے دوبارہ نون آیا بغیر کسی حرکت کے، خالی نون، اور خالی نون کے بعد کیا آیا؟ دوسرا نون آیا. تو یہ نون بھی یرملون میں شامل ہے نا، یا را میم لام واو نون، ٹھیک ہے. ہم ان دونوں کو بھی مکس کریں گے اور ناک میں چھپائیں گے. لن نؤمن، لن نؤمن، لن نؤمن. اب ہم نے یہاں کیا دیکھا؟ ہم نے یہاں دیکھا کہ دو یرملون میں را اور لام ایسے ہیں جس میں ہم صرف ملائیں گے، ناک میں نہیں چھپائیں گے. جن کو سمجھ نہیں آیا پریشان نہ ہو، ہم دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. دیکھیں یہ نون آیا خالی، نون کے بعد کیا آیا؟ لام. لام ان دو لیٹرز میں سے ہے، لام اور را، جو صرف ملائے جاتے ہیں، ناک میں نہیں چھپائے جاتے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ. کألم، کألم، میں نے ملایا، آپ ملائے نا، کألم، نون چلا گیا لام کے اندر، لیکن کیا میں نے ناک میں چھپایا؟ کیا میں نے کہا کألم، کألم. اوکے سسٹر سائرہ نور، بارک اللہ فیک فور کمنگ انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. سو یہ ہے کألم، کألم. ہم نے نہیں کہا کأنلم، تو نون چلا گیا لام کے اندر اور ہم نے ناک میں نہیں چھپایا، ہم نے کہا کألم، مکس ہو گیا اور ناک میں نہیں ہے. اور دوسرا ایسا لیٹر جو مکس ہوتا ہے اور ناک میں آواز نہیں جاتی وہ ہے را. دیکھیں یہاں ہے نا موجود، یہ را اور لام. لام ہم نے کر لیا، اب را کی باری ہے. را کیسے پڑھیں گے ہم؟ یہ مر ربی، مر ربی، مر رب. اگر آپ لکھیں جو میں پڑھ رہا ہوں تو آپ لکھیں گی میم زیر کے ساتھ، اس کے بعد آپ لکھیں گی را، بیکاز میں نے کہا مر ربی. میں نے نون تو کہا ہی نہیں، نہ میں نے من ربی کہا، نہ میں نے من ربی کہا. اگر میں من ربی کہتا تو اس کا مطلب تھا میں نے ملایا اور ناک میں چھپایا، لیکن میں صرف ملا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مر ربی، مر ربی، مر ربی. میں اس کو ملا تو رہا ہوں لیکن میں اس کو ناک میں نہیں چھپا رہا. یہ تو تھی مثالیں ساری یرملون کے حروف کے ساتھ جب وہ نون کے بعد آئیں، ٹھیک ہے نا. اور ایک کنڈیشن یہ بھی تو تھی نا کہ صرف نون کے ساتھ نہیں ہے، اگر تنوین کے بعد بھی ان میں سے کوئی حرف آ جائے ان 6 میں سے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. تنوین کے ساتھ یہ میں 6 میں سے کوئی آ جائے، یا را میم لام واو نون، تو اس میں بھی ہم اسی طرح کریں گے کہ ہم 4 کے ساتھ تو جو ہے وہ ملائیں گے اور ناک میں چھپائیں گے. لیکن اگر یہ دو آ گئے تنوین کے بعد، را اور لام، تو ہم ان کو بھی ملائیں گے، صرف ناک میں چھپائیں گے نہیں. جی جب ہم ملاتے ہیں تو نون کی آواز نہیں آتی ہے، اور جب ہم یعنی ان دونوں میں لام اور را میں، باقی ان چاروں میں جب ہم ملاتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، لیکن خالی نون کی آواز نہیں ہوتی، وہ نون کی ناک کی آواز ہوتی ہے. نون کی آواز تو من ہے، من من. ہم من تو نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں من، میں صرف ناک میں سے آواز آ رہی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 پیش یا 2 زیر کے بعد اگر یا یرملون میں سے کچھ آ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ یا آ رہا ہے تنوین کے بعد، تو ہم اسے پڑھیں گے حسابا یسیرا، حسابا یسیرا. اچھا یہاں پر 2 پیش کے بعد واو آ رہا ہے، تو واو جو ہے وہ بھی یرملون میں شامل ہے. عجاف وسبع، عجاف وسبع. اب یہاں 2 زیر آ گئے اور 2 زیر کے بعد میم آ رہا ہے، میم بھی یرملون میں شامل ہے. حبۃ من، حبۃ من. دیکھیں آواز ناک میں گئی نا، حبۃ من. تو ہم نے اس کو مکس کیا، ہم نے اس تنوین کو اس کے ساتھ ملا دیا. ہم نے حبۃ من نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا حبۃ، یہ ملایا حبۃ، حبۃ. پھر ہم ناک میں آواز لے گئے حبۃ من، پھر ہم ناک میں آواز لے گئے حبۃ من، حبۃ من. اچھا اسی طرح 2 زیر کے بعد نون آ گیا، نون بھی یرملون میں شامل ہے. یہ ان کلمات میں ان 4 میں شامل ہے جن میں ہم ملاتے بھی ہیں چھپاتے بھی ہیں. تو پڑھیں گے یومئذ ناعمہ، یومئذ ناعمہ، یومئذ ناعمہ. یہ تھے وہ 4
جن میں ہم ملاتے ہیں اور چھپاتے ہیں. تو پہلے ہم نے پڑھے نون کے ساتھ، پھر ہم نے پڑھے کسی بھی طرح کے 2 زبر 2 پیش یا 2 زبر کے ساتھ. پھر یہ جو تھے 2 لام اور را، یہ جب ہم صرف ملاتے ہیں چھپاتے نہیں ہیں. تو ہم نے ان کو دیکھا کہ خالی نون کے بعد ہم کیسے پڑھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تنوین کے بعد یہ لام یا را آئیں تو ہم انہیں کیسے پڑھیں گے. تو یہ ہے تنوین، عدوون، اس کے بعد آ رہا ہے لام لی، تو ہم پڑھیں گے عدولی، عدولی، عدولی. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ را، را آ رہا، تنوین آ رہی ہے سب سے پہلے تو 2 زبر آئے اور 2 زبر کے بعد را آیا، یہ را. اور یہ را کہاں سے ہے؟ یہ را، یہ را، یہ صرف ملانا ہے، ناک میں نہیں چھپانا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ غفور رحیم، رر، رر، کہیں نون کی آواز ہے، رر، رر، غفور رحیم، غفور رحیم. آپ اسے اسٹریچ کرنا کہہ رہی ہیں سسٹر، اسٹریچ کرنا میرا خیال ہے مناسب ورڈ نہیں ہے. صحیح ورڈ یہ ہے کہ آپ اسے ناک میں چھپا رہی ہیں. دیکھیں ہم کیسے پڑھیں، من یشتری، من یشتری. اگر آپ کو اسٹریچ کہہ کے زیادہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن یہ کھولنا کرنا ہے، ناک میں چھپانا ہے. اور ناک میں دو سیکنڈ کے لیے، 2 حرکات کے لیے ایک انگلی کھولنے اور بند کرنے کے برابر آواز کو ناک میں رکھنا ہے. من یشتری حسابا یسیرا من ولی حجاف وسبع وإن من حبة من لن نؤمن يومئذ ناعمة كأن لم عدو لي من ربي غفور غفور من ربي غفور الرحیم. سمجھ آ گیا سسٹر سب کو؟ سسٹر ریشما آپ کو پہلے سمجھ نہیں آتا، آپ کو سمجھ آ گیا؟ دیکھیں کچھ اور مثالیں ہیں یہاں پہ، تھوڑی سی دیکھتے ہیں. یہ پڑھیں گے من یقل، من یقل میوال، من یقل میوال، مال، مال. دیکھیں یہ نون تھا نا، ہم نے اسے من مال تو نہیں پڑھا نا، یہ نون میم کے اندر چلا گیا. تو ہم پڑھے مال، مال، من نعمت، یہ لام آ گیا نون کے بعد. جب نون کے بعد لام آ جائے تو نون چلا جاتا ہے لام کے اندر اور کوئی ناک سے آواز نہیں. پڑھیں گے من لدنہ. آپ اسے جب لکھیں گے نا، پڑھ جیسا کہ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ لکھیں گے میم کے بعد سیدھا آپ لکھیں گے لام، من لدنہ. نون کہاں گیا؟ نون لام کے اندر داخل ہو گیا، مل گیا نون لام کے ساتھ، اور ناک میں سے بھی آواز نہیں ہے، بیکاز لام اور را جب بھی آتے ہیں تو یہ پھر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، ناک میں سے آواز نہیں آتی. اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ اسے ہم من ربی کا نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے مر ربی کا، نون چلا گیا، مر ربی کا. اسے ہم پڑھیں گے من یمشی، من وجد من نذیر من مطر. دیکھیں میم نون نہیں ہے، میم مطر. یہاں کیا ہوا؟ لام آ رہا ہے. دیکھیں اگر نہیں پتا ہوگا نا یہ قاعدہ تو پڑھیں گے اسے ان لیسا، صحیح ہے، ان لیسا. لیکن ہم کیسے پڑھیں گے؟ اللیسا، اللیسا، نون چلا جائے گا، اللیسا. یہ من رسول نہیں پڑھا جائے گا، پڑھا جائے گا مر رسول، مر رسول، نون چلا گیا. عجبا یہدی ما لن وولدا، لن، لن، ہم نے سے ما لن وولدا نہیں پڑھنا ہے، ہم نے اس تنوین کے بعد واو آ گیا 2 زبر کے بعد، اس کو ہم واو سے ملا لیں گے. ما لن وولدا قمرا منیرا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سب کو سمجھ آ گیا. سسٹر مہر نے کہا کہ ان کو سمجھ نہیں آیا. سسٹر مہر ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو کوئی پرابلم نہیں، آپ ریکارڈنگ آرام سے 2-3-4 دفعہ دیکھیے گا. اس کے بعد بھی نہ سمجھ آئے تو اگلی کلاس میں ہم اسے دوبارہ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ صرف چھوٹا سا قاعدہ یہ ہے، ہم اعلیٰ کیا زیادہ کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ. ملانے اور چھپانے کا، جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے خالی نون آ جائے یا اس کے بعد 2 زبر یا 2 پیش آئے، یعنی ان چاروں میں سے کوئی بھی چیز آ جائے آپ کے سامنے، تو آپ نے وہاں پہ رک جانا ہے. رکنے سے مطلب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگلا حرف کیا آ رہا ہے، اس کے حساب سے آپ نے اس کو دیکھنا ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ نون خالی نون کی 2 زبر 2 پیش اور 2 زبر کے بعد ان 6 میں سے کوئی بھی ایک لفظ آ گیا تو آپ کے پاس 2 حل ہیں. سب سے پہلے آپ نے اس کو، آپ کے پاس قانون لگے گا ملانے اور چھپانے کا، لیکن اس کی 2 ٹائپس ہیں. 4 حروف میں آپ ملائیں گی بھی اور ناک میں چھپائیں گی بھی، 2 میں صرف آپ ملائیں گی ناک میں چھپائیں گی نہیں. یہ ہم نے اس کی مثالیں دیکھی، من یشتری میون ولی وَإِن مِّن
لن نؤمن ہم ملا بھی رہے ہیں، ناک میں چھپا بھی رہے ہیں. من یشتری یہاں پہ لام اور را میں جیسے کہ ہم نے پڑھا ناک میں نہیں چھپانا، صرف ملانا ہے، تو ملا رہے ہیں. کألم نون لام میں مل گیا، مر ربی نون را میں چلا گیا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا سسٹر. نہیں آیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ریکارڈنگ دیکھیے گا کچھ دفعہ، سلائڈز دیکھیے گا، تھوڑا سا ورک آؤٹ کیجیے گا. نہیں سمجھ آئے تو پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم دوبارہ کریں گے. اس قاعدے کا نام سسٹر یہ نون ساکن کا قاعدہ ہے، اس کو عربی میں ادغام کا قاعدہ کہتے ہیں. ادغام ہے یہ، اور یہ جو ناک میں نہ چھپانا اور چھپانا تو یہ ادغام بھی غنہ ہے، ادغام ود غنہ ہے، جس میں ملاتے بھی ہیں اور ناک میں چھپاتے بھی ہیں. اور جس کو ناک میں نہیں چھپاتے اسے ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، ادغام بغیر غنہ. سسٹر فرخندہ یہ کتاب میں یہ چیز نہیں ہے، کتاب میں وہ صفحات تھے جو ہم نے ابھی پڑھے تھے. اس کتاب کا نام نورانی قاعدہ ہے، وہ آپ کے گروپ میں پہلے بھی بھیجی گئی تھی. اب سسٹرز اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا، میں آپ لوگوں کا کورس تھوڑا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ چلانا چاہ رہا تھا، اب ہمارے پاس سورہ کرنی ہے لیکن ٹائم ختم ہو گیا، تو اور سسٹرز کو جانا ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ ان کو پریشانی ہو، تو ہم پھر اس سورہ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. اس میں وہ کچھ قواعد آ رہے ہیں جو ہم نے آج پڑھے ہیں. تو ایک فائدہ یہ بھی ہے اگلی دفعہ کرنے کا، شاید یہ بھی ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے نا اچھی طرح سے پریکٹس، یا چلیں ہم کر لیتے ہیں تھوڑی سی دیر میں بھی، ماشاءاللہ پھر بھی بہت لوگ ہیں تو پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ. دیکھیں اب ہم اس سورہ کی پریکٹس کرتے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے قواعد کیا ہیں. ہم 3-4 منٹ کے اندر کلاس ختم کر دیں گے، بس 3-4 منٹ کے لیے تھوڑا سا رک جائیے انشاءاللہ. یہ سورۃ المسد، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پہلی آیا. اب کون مجھے بتائے گا یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے جہاں پہ بھی لال رنگ کا الف رکا ہوا ہے؟ جلدی جلدی بتانا ہوگا کہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. دال زبر الف دا، دال زبر الف دا، چھوٹی مد، چھوٹی مد، یہ کہیے چھوٹی مد بھی کو چھوٹی نہیں کہیں گے تو چھوٹی اور بڑی میں کیسے فرق ہوگا؟ نہیں سسٹر، سسٹر ناہیدہ لین نہیں ہے، لین صرف 2 حروف میں ہوتا ہے، واو اور یا میں. دیکھیں یہاں الف آ رہا ہے، اگر یہاں واو ہوتا تو یا فتحہ تھی لین ہوتا، اگر یا ہوتا تو بھی لین، لیکن الف میں لین نہیں ہوتا. مد کے 3 لیٹر ہیں، لین کے صرف 2 لیٹر ہیں. مد کے الف واو اور یا، اور لین کے صرف واو اور یا. ہاں جی چھوٹی مد ہو رہی ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹی مد کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں سسٹر ناہیدہ، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ چھوٹی مد تھی، چھوٹی مد کے بعد حمزہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ تبت یدا. جب تک ہم نے حمزہ نہیں دیکھا تھا ہم چھوٹی مد پڑھتے تبت یدا، دال زبر الف دا، 2 حرکت، لیکن ہم نے دیکھا حمزہ آ گیا. اچھا حمزہ ایک ہی حرف میں بھی، ایک ہی کلمے میں بھی آ سکتا ہے، 2 میں بھی آ سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حروف المد کے بعد حمزہ ہونا چاہیے بس، تو یہ 4 کاؤنٹ ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا. آگے بتائیے یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہ ہم نے آج پڑھا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ، سسٹر ڈاکٹر مہجبین بالکل ٹھیک، یہ مد 4 حرکت ہے. یہاں پہ کون سا رول لگ رہا ہے؟ یہاں جہاں پہ کسر رکا ہوا ہے. یہ تو سب عربی میں نام بتا رہے ہیں بھائی، مجھے تو نہیں پتا، اردو میں بتائی. ہاں چھپانا، یہ بات زبردست ہے. لہبیوں و تب، چھپان، ملانا اور چھپانا، ملانا ہے اور چھپان. دیکھیں اگر ملائیں گے پڑھیں گے لہبن و تب، لیکن ہم اسے ملا رہے ہیں. لہبیوں کہیں گے تو ہم نے ملایا لیکن چھپایا نہیں. ہم پڑھیں گے لہبیوں و تب، تو ہم نے اسے ملایا بھی اور چھپایا بھی. مکس اینڈ ہائی. تبت یدا ابی لہب وتب. تب یہ میں اس سے با کو ایسے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تب اتنا زور لگا کے کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تب ب ب ب. ہاں جی سسٹر ناہید نے بالکل ٹھیک کہا، سسٹر ناہیدہ نے، یہ باؤنسی لیٹرز ہیں تو ہم اسے تب، تب ہم اسے یہ نہیں کہہ رہے تب، تب بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اچھا یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ جلدی جلدی بتائیے، بہت آسان ہے. 2 قاعدے لگیں گے، پہلے ایک ہوگا پھر دوسرا قاعدہ آ جائے گا. پہلے بنے گی چھوٹی مد، اسمال مد، کیونکہ میم دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، میم زبر الف میں، اس کے بعد حمزہ آ گیا تو یہ 4 مد بن جائے گی. جب ہم آگے دیکھیں گے تو بڑی مد بن جائے گی. ما اغنا. اچھا جی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نون کے بعد، نون پہ سکون ہے نا، نون کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کوئی قاعدہ لگے گا نہیں لگے گا یہاں؟ ہاں نہیں سسٹر لین نہیں لگے گا.
لین صرف واو اور یا میں لگتا ہے، صرف واو اور یا میں. سسٹر سعدیہ نے کچھ جواب دیا لیکن ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہاں قاعدہ کوئی نہیں لگے گا بیکاز ہم نے پڑھا نہیں ہے. اور یہاں لکھنے کی وجہ کوئی قاعدہ نہیں تھی، یہاں لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ سکون کے اوپر تھوڑا سا رکنا ہوتا ہے. انہو، انہو ایسے ہی جلدی جلدی نہیں پڑھنا ہوتا. سکون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آواز اوپر جا رہی ہے، نہ نیچے جا رہی ہے، نہ گول گھوم رہی ہے. اس لیے ہم نے صرف سکون کو رکنا ہوتا ہے. انہو. یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ میم زبر الف ما، چھوٹا مد. اور آگے یہاں ہا پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ہا پیش واو ہو، یہ بھی چھوٹی مد ہے. مالو ہو، مالو ہو. ہم اسے مالو ہو نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسے کھینچے ہی نہیں ہے. مالو ہو وما کسب، کسب. دیکھیں یہ والے با پہ بھی وہی باؤنس ہے، لیکن اگر با کے اوپر شدہ ہو یعنی چھوٹا سا ڈبلیو بنا ہوا ہو، یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ڈبلیو بنا ہو تو باؤنس زیادہ بڑی ہوتی ہے، زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. کب، کب. یہاں پہ ہم پڑھیں گے کسب، کسب. اچھا جی یہاں بتائیے فوراً، یہ دیکھیں صرف ایک چیز، یہ دیکھیں یہ ہے سیصلا. دیکھیں یہاں سین اور صاد کا فرق نظر آ رہا ہے. اگر ہم دونوں کو غلط پڑھ لیں، اس کو بھی ہم پتلا پڑھیں تو پڑھیں گے سیصلا. دس از رانگ. سیصلا، سوری سیصلا، سیصلا. یہ لام کے پاس مد ہو رہی ہے، لام زبر الف لا. سیصلا، سوری سیصلا. اچھا یہ ہم نے قاعدہ نہیں پڑھا تو اس کی ہم بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے چلیں، یہ قاعدہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کون سا رول تھا، لیکن اسے پڑھیں گے نارن ذات لہب. نارن یہ صرف چھپانے والا ہے. نارن، نارن. جب ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے رول تو ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے گا، لیکن ابھی صرف ہم نارن نہیں پڑھ رہے، ہم ان کو چھپا رہے ہیں. نارن، نارن. اچھا یہاں دیکھیں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، ابھی چھوٹی مد لگ رہی ہے. اکثر ہم غلطی میں وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وَامْرَأَتُهُ یہ ہے وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُهُ. اس واو کو دیکھیں، یہ واو ہے یہاں پہ، اسے ہو کو لمبا کرنا ہے. وَامْرَأَتُهُ، وَامْرَأَتُهُ. اور دیکھیں میم کے اوپر شدہ ہے، جب بھی میم کے اوپر شدہ ہو خاص طور پہ میم اور نون میں تو اس پہ تھوڑی دیر رکتے ہیں. حَمَّالَةَ حمالة تو ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، حطب. تو اس میم پہ تھوڑی دیر رکیں گے. حما، حما. اور اس کے بعد ہا ہے، یہ حطب نہیں پڑھیں گے. ہا، ہا، ہا. حمالة الحطب، طب. یہ طا ہے، یہ تب نہیں ہے، اسے تب نہیں پڑھیں گے جیسے اردو میں کہتے ہیں تب کی تب دیکھی جائے گی. یہ ہے طب، طا، طا، طب. تو اس طا کو موٹا پڑھیں گے اور اس با کو چونکہ ہم اس پہ رک رہے ہیں تو اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے. جی سسٹر عائشہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے یہ کہ پورا غنہ ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. اب دیکھیں یہ دوبارہ سے چھوٹی مد آ گئی، یا سے پہلے زیر ہے. لہب یوں کے بعد واو کو ملانا اور چھپانا ہے. جی لہب یوں، بیوں. تنوین کے بعد واو آ رہا ہے نا، ہم نے کیا پڑھا تھا یرملون کے قاعدے میں؟ دو زبر، دو پیش، دو زیر کے بعد اگر کچھ بھی یا را میم لام واو نون میں سے کچھ بھی آ جائے تو ہم اسے ملائیں گے اور چھپائیں گے. یہاں پر چھوٹی مد ہے فی، فی. آگے دیکھتے ہیں فی جی دیہا. اچھا اس با میں کیا ہے؟ یہ با جو ہے نا، یہ دیکھیں ان حروف میں قطب جد قلقلہ میں با پہ جب بھی سکون ہو تو با کو تھوڑا سا یعنی باؤنس کرنی ہے آواز. اسے ہم حبلم نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے حبلم، حبلم. اس پہ میں بعد میں ایک بات کرتا ہوں. یہاں کون سا قاعدہ لگے گا بتائیے، یہاں لام اور میم میں کون بتائے گا؟ جی ملانا اور چھپانا. ایکسلنٹ. کیوں؟ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. جب تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے تو میم تو یرملون میں ہی ہے نا، یا را میم لام واو نون، تو ہم اس کو ملائیں گے اور چھپائیں گے. حبلم، حبلم، حبلم. ٹھیک ہے.
یہاں پہ بھی قاعدہ لگ رہا ہے، بتائیے یہاں پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ رنگ تو نہیں ہے لیکن قاعدہ لگ رہا ہے. یہ بھی نون بغیر کسی حرکت کے، نون خالی، اور نون خالی کے بعد آ رہا ہے میم. جی بارک اللہ فیک، سیم یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے بیکاز میم بھی یرملون میں سے. اس کو بھی ہم من مسد نہیں کہیں گے، ملا لیں گے. میم مسد، مکس اینڈ ہائڈ، ملانا اور چھپانا. میم مسد، دال پہ کون سا قاعدہ لگے گا؟ مسد، مسد، صرف مسد نہیں، مسد، بیکاز دیکھیں گے ان دو حروف میں قطب جد باؤنس ہوگا. مسد، مسد. تو اسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فی جیدہا حبل من مسد. ہم اس کو چھوڑ گئے تھے اس با کو، اسے ہم حبلم نہیں پڑھیں گے، حبلم. حبلم اس با پر بھی باؤنس کریں گے کیونکہ سکون ہے اس پہ، اور سکون اگر آ جائے ان حروف پہ تو پھر پتہ چلنا چاہیے کہ ہم نے اس پہ قلقلہ کیا، ہم اس کو باؤنس کیا. تو ہم اسے ایسے نہیں پڑھیں گے حبلم، ہم اسے پڑھیں گے حبلم. حبلم فی جیدہا حبل من مسد. بس جی یہ تھا آج کا سبق. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیرن. آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب سے قبول